अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहते थे और यहाँ वो 4 में से 3 सीटें हार गए हैं। ये तो बाजी पलट गई है। नहीं, एक बात याद रखना, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है। कल तक की बात है, लाहौर को भुट्टो का लाड़काना कहते थे कि ये पंजाब में लाड़काना है लाहौर। फिर नून लीगी आए और ज़ियाउल हक की सरपरस्ती में इस खानदान ने पै दर पै लातादाद हर किस्म की वारदातें करके नकब लगाई और पीपल्स पार्टी से लाहौर, पंजाब जुज़वी तौर पे उन्होंने छीन लिया। अच्छा, लेकिन रब्बुल आलमीन की एक अपनी दुनिया है। वो कहते हैं कि मैं इंसानों में दिनों को फेरता रहता हूं। अब मुस्लिम लीग नून, मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, मुस्लिम लीग नून इज फेडिंग आउट। दे हैव नो फ्यूचर। देखो, बंद मुट्ठी में जो रेत है ना, वो अगर हरकुलिस की मुट्ठी हो या रुस्तम की हो या सैमसन की हो या टार्जन की हो, जब तक इंटैक्ट है इंटैक्ट है। अगर 2-4 रेजे भी रेत के निकल गए ना, तो फिर वो जितना मर्जी जोर लगा ले, कोई रेत कायम नहीं रह सकती। सो अर्ज करने का मकसद ये है कि नून लीग की मुट्ठी से रेत खिसकनी शुरू हो गई है और ये प्रोसेस, इसे मकाफात अमल अंग्रेजी में कहते हैं नेमेसिस। तो कोई किसी का नहीं है। अब ये पीटीआई का होगा, कब तक होगा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस तरह की बातें सोचनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात एक और मैं अर्ज करूं कि ये जो मिथ है ना कि अगर नवाज शरीफ होता तो तोप चल जाती, आ जाए, मैं देखता हूं कौन सी तोप चलती है। इनकी तोपों में कीड़े पड़ चुके हैं। अच्छा, इधर भी आएंगे तो अब शायद वही नारे लगें जो सरजमीन हिजाज और लंदन में लगते हैं। सो स्नो बॉलिंग होगी, इनका जवाल शुरू है। इट इज रिटन ऑन द वॉल। कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। कोई मौजा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज जो प्रोसेस शुरू हुआ है इनके जवाल का जी, वो एक्सेलरेट होगा, उसकी स्नो बॉलिंग होगी। वो जो कहते हैं ना, सबात एक तगय्युर को है जमाने में, ये गढ़ है तो फलाना है। क्या इनका तो जाती उम्र अमृतसर में गढ़ था, फिर गढ़ इधर बर्फ खाने वगैरह उधर हो गया, फिर ये लाहौर भी गढ़ बन गया और पंजाब के मखसूस हिस्से इनके गढ़ बन गए। अब नहीं है, अब ये गढ़े हैं, गढ़ नहीं है। ठीक है जी। साहब, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं जिसमें मलिक मोहम्मद अहमद, ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त को बड़े दिल से तस्लीम किया है। मरीम नवाज ने भी ट्वीट किया कि गलतियों से सीखेंगे, शिकस्त मानेंगे। वैसे इट्स अ गुड जेस्चर। यार, मैंने भी सेलिब्रेट किया था। मैंने बहुत ज्यादा मरियम को, ख्वाजा साद रफीक, वो तो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्क, अहमद खान, मैंने इनको बहुत अप्रिशिएट किया था किसी रिसेंटली किसी चैनल के प्रोग्राम में। लेकिन अगले दिन मुझे वही डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी हुई। मेरा ख्याल था कि शायद तबाह होती हुई अखलाकियात का शायद समत मोड़ने में इनका ये स्टांस जो है ना, सम तब्दील करने में कोई रोल अदा करेगा। अगले दिन खोती फिर बोर्ड थल्ले सी, फिर वही लबो लहजा, फिर वही बातें, फिर वही झुकते। तो इसलिए नहीं, बेकार था, वो बदमजा था, झूठ था। और ये उस झूठ की अदाकारी एक हफ्ता भी नहीं कर सके। अगले दिन इनकी जबानें और इनकी टोन्स सारा कुछ तब्दील हो चुका। सो बेकार है। ठीक है साहब, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि जिमनी इलेक्शन हुकूमत हारी, नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। अच्छा फिल्मी डायलॉग है। जावेद लतीफ मेरा ख्याल है फारिग होने के बाद अगर डायलॉग राइटिंग शुरू कर देते तो बेहतर था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी फिल्म इंडस्ट्री डूब चुकी है। देखो, मैं पहले भी अभी अर्ज किया था मैंने, नवाज शरीफ और बयानिया शियानिया, इट इज ओवर, कहानी खत्म है। आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी, इनको पता चल जाएगा। देखो, लीडर का अगर वो वाकई लीडर हो, बेसिकली फेक ना हो, तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस, आपकी तो माशाल्लाह एज अभी बहुत छोटी है, लेकिन मेरा एज ग्रुप उससे को 10 साल जो छोटे भी होंगे, इससे भी ज्यादा, उनको पता है क्या हुआ था।
دھڑن تختہ صحیح معنوں میں شاہ ایران چھوڑ کے بھاگ گیا. خمینی صاحب تو بعد میں آئے. لیڈر کا نیلسن منڈیلا, سو مری ادر ایگزامپلس. لیڈر اگر جینون ہو, یہ وقتی انقلابی نہ ہو, ایوی ووٹ کو عزت فلانا, ووٹر بے عزت ووٹ کو عزت, اس طرح کے فیک قسم کے جو ہوتے ہیں نا وہ بیانیے شیانیے, ان کی کوئی اوقات حیثیت نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں یہ نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں, بد سے بدتر ہوگا. اچھا, یہ لکھ کے رکھ لو آپ. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, ہمیں ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بہت سی ای میلز اور میسیجز موصول ہیں جن کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. یہ تاثر غلط ہے کہ نون لیگ نے دھاندلی کی کوشش نہیں کی. ایسے گھرانے جن کا رجحان تحریک انصاف کی طرف تھا, ان کے آدھے سے زیادہ ووٹ دوسرے حلقوں میں شامل کر دیے گئے. مثلا گلبرگ کے کسی گھر کے 8 ووٹ ہیں تو اس میں سے 4 کے ووٹ ٹھوکر نیاز بیگ بھیج دی گئے. گرین ٹاؤن کے ووٹرز کو اچرے کی ووٹر لسٹ میں شامل کر دیا گیا. پولیس کو استعمال کر کے تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز کے خلاف مقدمے درج کیے گئے. اگر یہ ہتھ کنڈے استعمال نہ کیے جاتے تو تحریک انصاف کے امیدواروں کو ریکارڈ ووٹ پڑتے. فیلڈ میں جب کسی سے پوچھا کہ کسے ووٹ ڈالنا ہے تو انہیں امیدوار کا نام نہیں پتا تھا, وہ کہتے تھے بلے کو ووٹ ڈالنا ہے. یہ ٹھیک ہے, ساری باتیں میں ادھر ادھر سے سن چکا ہوں. کوئی بات کسی نے بتائی, کوئی کسی نے بتائی, اور یہ بات بالکل درست ہے. دیکھیں وہ ایک بہت پرانا گھسا پٹا محاورہ ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں. اب یہ حالات ایسے تھے جن کو پی ٹی آئی والے گہتی کرتے رہے ہیں, اب بھی شاید کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. یہ نیوٹرل شیوٹرل یہ وہ نیوٹرل اگر نیوٹرل نہ ہوتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ان کے بڑے نہ جیت سکتے. دے میڈ شور کہ کوئی اس طرح کی ننگی دھاندلی نہ ہو. باقی جو اندر وارداتیں جو ہوتی ہیں, کانسٹیچوئنسی ووٹر ادھر ادھر کسکانا, یہ وہ سارا وہ اس کے ایکسپرٹس ہیں, وہ انہوں نے کیا ہے. لیکن وہ زور اتنا تھا جی عمران خان کا, اور یہ بات صحیح ہے, مجھے لوگ ہنس کے بتاتے رہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد لوگ پوچھتے تھے یار امیدوار کون ہے, چونکہ ووٹ تو انہوں نے عمران کو ڈالنا تھا, بلے کو ڈالنا تھا, تو ڈال دیے. سو وہ یہ کوئی ایسی ٹھیک ہے نیا انکشاف نہیں ہے. صحیح جی آگے بڑھتے ہیں صاحب. شیخ رشید نے کہا ہے کہ جہاں زرداری ہوگا وہاں ہارس ٹریڈنگ ہوگی. سچی بات ہے, جہاں پاکستانی سیاستدان ہوگا وہاں ہارس ٹریڈنگ ہوگی. اور میں گھوڑوں کی توہین پہ پوری دنیا کے گھوڑوں سے معافی چاہتا ہوں. گھوڑا بہت خوبصورت جانور ہے, بہت خوبصورت, بہت وفادار, بہت ایلیگنٹ. یہ جو 2 ٹانگوں والے پتہ نہیں کس, میں اب کیا کہوں, یہ تو بے ضمیروں کا ایک ٹولہ ہے. بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ منطق ہی نہیں بنتی کہ ہم پنجاب حکومت کے لیے ہارس ٹریڈنگ کریں. بڑی لاجیکل بات کی ہے, اور کائرہ صاحب نارملی نا لوز بال نہیں پھینکتے, ناپ تول کے بات کرنے والے آدمی ہیں. دیکھو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی بات. حمزہ کے لیے وہ کیوں آؤٹ آف دا وے جائیں گے؟ باقی جو انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ خاصی حد تک وہ کر چکے ہیں. اور جتنی بدنامی اور میں کیا کو لفظ استعمال کروں, نون لیگ کے کھاتے میں لکھی جا سکتی تھی, ان کا اتنا لمبا جو سیاست میں ان کا دورانیہ ہے, ساری حماقتیں ملا کے یہ ایک حماقت جو انہوں نے کی ہے وہ اس پہ بھاری ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی بات ہے. اور کائرہ صاحب کی یہ بات 100% درست ہے. مجھے نہیں کچھ تک سمجھ آتی کہ انہوں نے اپنے کسی بندے کو یہاں چیف منسٹر پنجاب بنوانا تھا جس کے لیے وہ آؤٹ آف دا وے جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. دوسری طرف حسن صاحب, خواجہ آصف اور سعد رفیق اور دیگی نون لیگی رہنما کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے نظریاتی ایم پی ایس پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خواجہ آصف کو تو نہیں جانتا, سعد رفیق میرے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ ان کو شاید علم نہیں, یا ربر ابھی میں یہ بات کر گیا کہ پوری دنیا میں نظریاتی سیاست نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. یہ اکیڈیمکس ہی میں بات کر رہا ہوں. سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد اب یہ نظریاتی والا ڈرامہ دنیا میں ویسے نہیں رہ گیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے, آپ ایک عجیب و غریب تضاد ہے, کانٹرڈکشن ہے ان کی بات میں. وہ خود تو یہ 14 جماعتوں کا چونچوں کا مربع ہے. ان میں سے کس کے پاس کون سا نظریہ ہے؟
اپنے اقتدار کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. کل پتہ نہیں انہوں نے کس کا سر کس کے ہاتھوں پھٹنا ہے. اور پھر نون لیگ والے پیپلز پارٹی کو جن کی انتڑیاں نکالنی تھیں, سبحان اللہ, اب ان کے ساتھ بیٹھ کے دندیاں نکال رہے ہیں. پھر یہ ایک اور لاجک ہے, بڑی اسٹوپڈ لاجک ہے, کہ ہم نے نا عمران سے جو سیٹیں جیتی وہ اسی کی تھیں. بندہ پوچھے وہ بنی گالہ سے لے کے آیا, زمان پاک سے لے کے آیا, وہ تم ہی سے چھینی تھی. جو کچھ اس کے پاس ہے تم سے چھینا ہوا ہے, ختم. اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم جون جولائی میں سڑک پہ پڑے برف کے بلاک کی طرح پگھل رہے ہو. ہوش کرو. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ بہت تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک, منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے. صاحب, پی ٹی آئی کے ایم پی مسعود مجید جو مبینہ طور پر پیسے لے کر ترکی چلے گئے ہیں, ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ضمیر گوارا نہیں کرتا پرویز الہی جیسے ڈاکو کو ووٹ دیں. کیا کہیں گے آپ؟ اور ڈکیتی تو یہ خود کر کے گیا ہے. اس کی ڈکیتی کا تو ثبوت بھی موجود ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ سیاسی بیان بازی ہے, ایک دوسرے کو آپ رن ڈاؤن کرتے ہو, کرٹیسائز کرتے ہو, کیچڑ اچھالتے ہو. اپنی ڈکیتی کی بات کرو, تم صالحین میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرو. اور یہ ہے کیا, اندازہ لگاؤ. تصویر دیکھی آپ نے, مولانا فضل الرحمان, شہباز شریف, زرداری صاحب کہہ کے لگا رہے ہیں. ڈالر 226 کا ہو گیا ہے. ان کے ہاتھ سے نہیں ختم ہونے میں آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, دوسری طرف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی قریب ہے, عمران خان نااہل بھی ہو سکتے ہیں. دیکھو ایک بات ہے, عمران خان جس لیول پہ ایز اے پاپولر لیڈر پہنچ گیا ہے, تو یہ تو بھٹو کو پھانسی دے کے نہیں مار سکے. نااہل کیا ہوتا ہے, پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. یاد رکھنا, ضیاء الحق نے آؤٹ آف دا وے جا کے, بہت احسان فراموش آدمی تھا, اور میرٹ بنتا بھی کیا, کس کو مروانا تھا اس نے. یہ دونوں بیچارے جو تھے, یہ ان کے بیٹے تھے احمد رضا قصوری, میں سی کلاس سے یہ ایم این اے ایم پی اے ٹائپ لوگ تھے, ان کو مروانا بھٹو نے. بھٹو کی اتنی دشمنیاں رہیں فلانا, اس نے وہ ظلم کیا بہت, جس پہ جوڈیشری آج تک شرمسار ہے. اس کو تختہ دار پہ چڑھا دیا, مار نہیں سکے. اس کی بیٹی 2 بار وزیر اعظم بنی, اور اگر وہ شہید نہ ہوتی یا قتل نہ ہوتی, تیسری بار نواز شریف نہیں, وہی وزیر اعظم ہوتی. اٹ واز ریٹن آن دا بال. اس کے بعد کیا ہوا, اس آدمی کا داماد صدر اور پھر ان کے وزیر اعظم. اس کے بعد کیا ہوا, تو یہ مار نہیں سکے, پھانسی دے کے تختہ دار پہ چڑھا کے نہیں مار سکے اس کو. نااہل کر کے عمران کا کیا بگاڑ لیں گے, پھر پتہ نہیں, اللہ جانے. ویسے حسن صاحب اگر نااہل ہو ہی جاتے ہیں عمران خان, تو پھر ویسے ہوگا کیا, کون ان کا ایز اے جانشین کے طور پر آئے گا؟ پھر جو کچھ ہو سکتا ہے, مجھ میں وہ بیان کرنے کی سکت نہیں ہے. بندے کہتے ہیں نا وہ ایک کہ شکل پیڑی ہوئے تو گالی چنگی کر لو. میرا خیال ہے اس کو بھی زیر بحث نہ لائیں تو بہتر ہے. لیکن پھر پتہ ہے کیا, میرے محبوب قیامت ہوگی, آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. واہ واہ, بہت خوب. عمران 100 سے ضربیں کھا جائے گا, یہ یاد رکھنا. یہ پاکستان کی ساری تاریخ فنڈنگ کی لوٹ مار کی تاریخ ہے. یہ ملک کیسے کنگال ہوا, مجھے کو سمجھائے تو صحیح. کیسے اس کی نسلیں بکی, کون لوگ تھے اقتدار میں پچھلے 30-40 سال. فارن فنڈنگ اور لوکل فنڈنگ کو رو لو پہلے, وہ تو کیسز بکتا لو. لوکل فنڈنگ, فارن فنڈنگ تو کریں نااہل, پھر دیکھیں تماشا کیا ہوتا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب. عالمی منڈی میں کوکنگ آئل کی قیمتیں کافی کم ہو گئی ہیں, لیکن پاکستان میں ریورس گیئر لگ گیا ہے, جبکہ اخباری خبروں کے مطابق آئل کمپنی کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ کمی نہیں ہو رہی ان میں. دیکھیں میں اس کا سادہ حل بتاتا ہوں. اس کے ذمہ داروں کو وہ چاہے
کاروباری ہوں یا سیاسی ہوں، اسی تیل کو گرم کر کے اس کے کڑاہوں میں ڈبکیاں دے دو، ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ میں بتا رہا ہوں پورے ملک کے مسائل کا حل اس سے کم پہ ہونا نہیں ہے. A few hundred heads will have to roll. اس کے بغیر نہیں گزارا ہونا. کڑاہوں میں ابلتے ہوئے تیل میں تھوڑی سی ڈبکیاں تو لوگ تیرنے لگ جائیں گے. جس دن یہ چند ڈوبے لوگ تیرنے لگیں گے، اس سے پہلے نہیں. جی اچھا حسن صاحب، اب ایک اچھی خبر شامل کرتے ہیں. 92 سالہ انڈین خاتون رینا ورما نے سوشل میڈیا پر راولپنڈی میں اپنے آبائی گھر پریم نواس دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے ان کی خواہش پوری کر دی. رینا ورما نے اپنا خواب پورا ہونے پر پاکستانی حکومت کا پورنم آنکھوں سے شکریہ ادا کیا ہے. میں مریم آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے یہ خبر پڑھی ہے اور ان خاتون کا، محترمہ کا میں نے فوٹوگراف بھی دیکھا اخبار میں. آپ یقین کرو، میں ہنا ربانی گھر کو قطعاً نہیں جانتا، نہ کبھی کوئی ملا ہوں نہ کچھ. میں قسماً آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے دل سے دعا نکلی، اللہ اس خاتون کو اپنی امان میں رکھے، اس کو خوش رکھے. یہ بہت بظاہر معمولی بات ہے لیکن یہ دل والوں کی بات ہے. مودی صاحب کو سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ نسل مکمل طور پہ ختم ہو جائے. جو وہاں بیٹھے، یہاں کوئی لائل پور کو ترستا ہے، کوئی جھنگ کو، کوئی ملتان کو، کوئی پشاور کو. میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں ورلڈ پنجابی کانگریس میں. ایک چھوٹی سی بات سن لو. جی. تو میں علیحدہ انڈیپینڈنٹلی سفر کر رہا تھا ادھر ایسٹ پنجاب میں ہی، تو مجھے فخر دمان صاحب نے کہا کہ یار آپ لوگ بس میں، وہ 2 بسیں تھیں، ان کے باہر لگے ہوئے تھے بینرز ہندی میں. میں نہیں جانتا کہ بینرز پہ کیا لکھا تھا. مجھے اس وقت سمجھ آئی جب بس جہاں رکتی تھی لوگ آ کے پائیدانوں پہ کھڑے ہو کے، کوچ تھی وہ، ہم مہمان تھے یہ ایسٹ پنجاب، یہ جو ان کی گورنمنٹ ہے، لوگ پوچھتے تھے جی پراؤ تواڈے جو کوئی لائل پور دا ہے، تواڈے جو کوئی ملتان دا ہے، تواڈے جو کوئی شیخو پورے دا ہے، تواڈے جو کوئی پشاور دا ہے. اور اگر کوچ میں بیٹھا ہوا کوئی ایک آدمی کہتا تھا ہاں، وہ آدمی دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیتا تھا. مودی صاحب لیڈر بنو، یہ دکھ اندازہ لگاؤ. 90+ ایئرز اولڈ وومن کیا کر رہی تھی؟ وہ اینٹیں اکھاڑ کے لے گئی ہے. جہاں اس کا 14 15 16 سال کی عمر میں ٹین ایج گزرا تھا، وہی چھن گیا. پابندیاں، جعلی، جھوٹ، یہ بہت دور تک مودی صاحب نہیں چلے گا. ہنا ربانی گھر کے لیے بے شمار دعائیں. تھینک یو ویری مچ ہنا. آپ نے ایک ماں کی طرح، ایک بیٹی کی طرح بہیو کیا ہے، ایک انسان کی طرح بہیو کیا ہے. بہت خوشی ہوئی ہے مجھے. کاش یہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ، یہ سلسلہ پیدا ہو جائے، وہ آدھے رونے ہی ختم ہو جائیں. بہرحال آگے چلیں. بہت خوبصورت خبر ہے. یقیناً حسن صاحب ایک بہت گڈ جیسچر ہے. مجھے اب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، کچھ تجزیہ نگار اپنی تحریروں میں کہہ رہے ہیں کہ ملکی حالات مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں مارشل لاء لگے گا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ بڑی بچگانہ سی بات ہے، یا کو روا روی میں کو بات کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بات کر رہے ہیں. مارشل لاء تو کب کا ختم ہو چکا. پرویز مشرف صاحب مارشل لاء نے کبھی مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نہیں کہلوایا. انہوں نے اپنے ٹیک اوور کو مارشل لاء کا نام نہیں دیا. وہ پہلے چیف ایگزیکٹو تھے، پھر وہ صدر ہو گئے. یہ آؤٹ ڈیٹڈ. دیکھو، لفظوں کا ایک اپنا مطلب ہوتا ہے. پہلے کہتے تھے معذور کو کہتے تھے جی معذور آ گیا جی، اب کہتے ہیں جی اسپیشل پرسن. ٹھیک ہے، پہلے یہ بڈھا کھوسٹ، اب کہتے سینئر سٹیزن. سو مارشل لاء کی بات تو
معصومانہ سی بات ہے، اس کا کوئی امکان نہیں. باقی میرا تو خواب ہے. کتنے سال ہو گئے مجھے یہ کہتے ہوئے، 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار، کتنی بار میں نے کہا یہ ملک ان سیاسی جگاڑیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، تمہیں یہ فیشن ترک کرنا ہوگا. کتنی بار میں نے کہا ہے کہ منیمم 10 to 15 ایئرس ادھر ہو کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی پرائمری ایجوکیشن، دوسری طرف ہو پاپولیشن مینجمنٹ، اس کے درمیان اکاؤنٹیبلٹی صحیح معنوں میں، احتسابی ڈرامہ نہیں، احتساب چاہیے. اور ایک دفعہ نئے سرے سے یہ نئے سرے سے ملک بنانے والی بات یاد رکھنا. اور ایک دیکھو، ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ نیا گھر بنانا آسان ہے، پرانے کو ڈیمالش کر کے نیا بنانا مشکل ہے. اب نیا پاکستان بنانا، وہ جو اوریجنل پاکستان ہے اس کے بنانے سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اور یہ نہیں کر سکتے. یہ سیاسی جگاڑیے، یہ دیکھو بات سنو، کچھ سمجھ نہیں آتی بات. جمہوریت، او بھائی میں نے کتنی بار کہا میں الٹرا ڈیموکریٹ ہوں، یہ تو بکواس ہے. جمہوریت ایک لفظ ہے، جمہور کہاں ہے؟ وہ آپ لوگوں نے تو خصوصی نشستیں خواتین کی رکھ کے وہاں بھی آپ نے ایلیٹ کو سیٹ دی. ایک خاص طبقے کی بہو بہنیں بیٹیاں بیگمات وہاں پھر رہی ہوتی ہیں، تو قدم قدم پہ آپ دھوکہ دے رہے ہو. وہ کہتے ہیں گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. آپ غلیظ پانی کی بوتل کے اوپر اگر آب زمزم لکھ دو گے تو میں پیاسا مر جاؤں گا، میں تو نہیں ہاتھ لگاؤں گا اس کو. یہ شیم ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، یہ اس سے اگلے درجے کی بات ہے. وی آر ناٹ پریپیئرڈ. یہی حال انڈیا کا ہے. ہماری وہ نسل نہیں ہے. صدیوں کی غلامی ہمارے اندر سے، پراپر ان کو ایجوکیشن، ان کو روٹی روزی، بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں، تو سب مین کا لیول ہے. سب مین، انسان ہونے سے 2-4 قدم نیچے، یا اینیملز اور مین کا مکسچر ہے یہ. ادھر کیا جمہوریت ہونی ہے؟ آپ کو خدا کا خوف کرو. ایک لفظ کو ابیوز کیے جا رہے ہو آپ، سر پیر ہے نہیں کسی بات کا. یہ جمہوریت چل رہی اس ملک میں. اب وہ کسی کا وہ خاندانی اندازہ لگاؤ. مریم کا سٹیٹمنٹ چند دن پہلے تھا، ہم نسل در نسل ملک کی خدمت کریں گے. نہیں، اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے ہم نسل در نسل حکومت کریں گے. مینٹیلٹی کیا ہے؟ حکمران خاندان ہوئے تو مغلوں کی کوئی شاخ نکل آئی ہے، آٹومنز کی طرف سے کوئی آ گئے ہو. عجیب و غریب مینٹیلٹی. اس کو جمہوریت کہنا جمہوریت کو ننگی گالی دینے کے برابر ہے. جمہور کو کسی جوگا تو کر لو. میں تو کہتا ہوں جس کے پیٹ میں روٹی نہیں، پاؤں کے نیچے زمین نہیں، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے کیسے اپنی ہو سکتی ہے؟ تم اس کو ڈرا دھمکا کے للچا کے، 101 طریقہ ہے فراڈ کا. آپ کا سارا یہ پروسیس فراڈ پہ بالکل نہیں، غلط. جہالت کی وجہ سے وہ روٹی کپڑا مکان ادھر چل پڑے. جو آئے جدھر مرضی لگائے، ان کو لگا لے. چلو آگے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. صاحب، جی. حالیہ بارشوں نے بہت برا حال کیا ہے. بلوچستان میں تو تباہی مچائی ہے، کراچی کے حالات بھی بہت خراب ہیں، جبکہ لاہور کے بہت سے علاقوں میں لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے. کب جان چھوٹے گی ہماری اس بیڈ گورننس سے؟ دیکھو بات سنو، یہ گورننس، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، پلیز یہ ذہن میں رکھنا. میرے ذہن میں نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ نون لیگ ہے، نہ پی ٹی آئی. میرے ذہن میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں. لیکن پاکستان کی گورننس کی میں بات کر رہا ہوں. ڈے ون سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ ایک بارش، ایک زوردار بارش کا ایک تھپیڑا ہماری گورننس کو چوک میں ننگا کر دیتا ہے. چوراہے میں گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، چھتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، بجلیاں غائب ہو جاتی ہیں. اور دیکھو، یہ آپ کے دادا کا بڑا مشہور شعر ہے، ضرب المثل بن چکا ہے.
کیا ہے یار؟ کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات. ہاں، کاغذ کے پھول لے کے کیا کاغذ کے پھول سر پہ لے کر چلی حیات نکلی بیرون. نہیں، ایک منٹ. کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات. کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا. واہ واہ. یہ جو آپ کی گورننس ہے اس ملک کی، بھلے کوئی پارٹی ہو، ننگی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس چڑیل کا میک اپ اتر جاتا ہے. 10-15 منٹ کی زوردار بارش، اس چڑیل کا، اس گورننس کا میک اپ اتر جاتا ہے. اندر سے چڑیل نکلتی ہے جس کے دانتوں سے عوام کا خون ٹپک رہا ہوتا ہے. سو آپ کیا بارش کی بات کرتے ہو؟ سیلاب آئی، فوج آ جائے، گو سکول پکڑنے فوج آ جائے، فلانا آ جائے، فوج آ جائے. اور تم کیا ہو؟ کرتے کیا ہو یہاں؟ تم ایک ایک کام کے لیے 4 محکمے رکھے ہوئے ہیں، لٹ پڑی ہوئی ہیں. جہاں 10 بندے چاہیے وہاں 200 بھرتی کیا ہوا ہے. چلیں، یہ خبر انٹرسٹنگ ہے. اسپین کی حکومت نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے پر ٹرین کا سفر مفت کر دیا ہے اور دوسرا پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 50% کمی کر دی ہے. اور یہاں پر جب کسی چیز کی بھی قیمت بڑھتی ہے تو کرایہ اور ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ یار خدا کا خوف کریں. آپ کس کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو؟ کیا موازنہ آپ کر رہے ہو؟ یہ تو دیکھو جو انہوں نے کیا ہے جی، جیب پہ بھی بوجھ کم ہو گیا، پیٹرول زر مبادلہ کی بچت، ٹریفک کم، پولوشن زیادہ. لیکن یہاں کیا ہے؟ وہ فراڈ تھا. یہ اورنج ٹرین جا کے پتا کرو کس بھاؤ پڑ رہی ہے لوگوں کو، کیا کیا کچھ وہاں سے چوری ہو رہا ہے. لاوارث اربوں روپیہ غارت ہو گیا. لیکن یہ موازنہ آپ کا درست نہیں ہے. کس کا مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہو نا آپ؟ ہم کون لوگ ہیں؟ ابھی تو گورننس کی بات کر رہے تھے. ہم دیکھو، ہم جو ہے نا SPDA، ہم صرف مستریوں، لہاروں، کمشنوں والے کام ہی کر سکتے ہیں. کمیشن کھانا، کک بیک کھانا، پلیاں، جنگلے، یہ سارا. کوئی مت عقل شعور نام کی چیز نہیں، کوئی ڈیپتھ نہیں، کوئی ویژن نہیں. دیہڑیاں لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں. نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے. وہ آپ اسپین سے مقابلہ، خدا کا خوف کریں. آگے بڑھتے ہیں. حسن صاحب، امریکی ادارے ناسا کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اپنی نئی دوربین جس کا نام ہے جیمز ٹیلیسکوپ کے ذریعے بگ بینگ کے قریب 20 کروڑ سال بعد پیش آنے والے واقعات کو دیکھ اور سمجھ سکیں. حسن صاحب، ایسے واٹ اے ڈیولپمنٹ. دیکھو مریم، جس کو اس بات کی سمجھ آئے گی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ رات کو سو نہیں سکے گا. میں مسلسل جس دن سے یہ خبریں آئی ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا اٹھائے پھرتے ہیں. علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے اور وہ مومنوں کے پاس ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے. یہاں کیا ہے؟ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کیڑی کمند کمند؟ یہ تو چوروں کی طرح، جیسے پرانے زمانے میں بڑے گھروں پہ، محلات میں، چوباروں پہ کمندیں ڈالی جاتی تھیں، وہ اس طرح کی کمندیں ہیں ان کی. یہ اتنا بھیانک اچیومنٹ ہے ویسٹ کا. اور دیکھو، یہ ٹیلیسکوپ امریکہ، کینیڈا اور دوسرے یورپی ممالک نے مشترکہ طور پہ 30 سال میں تیار کی. 30 ایئرس. بچہ پیدا ہو کے ادھیڑ عمر ہو جاتا ہے. اور زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر. 15 لاکھ. اچھا، اوہ خدا کا خوف کرو. وہ کائنات کے بارے میں وہ چیزیں جان جائیں گے جو پاگل کر دیں گی لوگوں کو. اولین کہکشاؤں کو دیکھا جا سکے گا. اس صورت حال ہی آ رہے. ادھر ہم دیکھو ذرا، 1 ارب 80 کروڑ مسلمان کلمہ گو، کسی کا کنٹریبیوشن زیرو بھی نہیں ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ برج الفلانا تو برج الٹمکانا، اس طرح کے کام ہو رہے ہیں بڑی بڑی. اور ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کون سے کچھ ایک صاحب تھے، بہت ہی قیمتی انہوں نے کوئی کشتی وشتی خریدی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا. تو بس یہی کچھ ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ
20 करोड़ साल बाद पेश आने वाले वाकयात को देख और समझ सकेंगे, तो इनकी माइट का अंदाजा है। हम इधर बगले में जाते फिर रहे एवी जुमेन जान जिनाने कुछ चीन और रूस हो भाई, उनके साथ इनका भी कोई कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक। इसको पढ़ो, इसको समझो और फिर जानो कि इसका मतलब क्या है। ये जो सवाल आपने रखा है ना, आप यकीन करो मेरे पास नहीं वो अकल के इसको पूरी तरह समझ सके। ये तज्जिया निगार जो हम इधर बने फिरते हैं, ये वो इस बात को समझने की अहलियत नहीं रखते कि हुआ क्या है। ये बनी नौ इंसान की तारीख का सबसे बड़ा मोजा है, लेकिन ये उनको मिला है जो उसके दरबार में अपने फैलाते हैं अपने कशकोल। हम कर्जों के लिए वो कुदरत से कहते हैं, वो अल्लाह पाक से भीख मांगते हैं हमें अता कर, इल्म अता कर, और वो करता है, उनको करता है। ये मुझे और आपको क्यों ख्याल नहीं आया जो न्यूटन को आया था कि सेब नीचे क्यों गिरा ऊपर क्यों नहीं गया? हसन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, हम अपना सेगमेंट रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अगर दुनिया की तमाम दौलत दुनिया के तमाम इंसानों जो कि 8 अरब के करीब है में तकसीम कर दी जाए तो क्या दुनिया जन्नत बन जाएगी? नहीं, ये दुनिया जहन्नुम ही रहेगी। 6 से 8 माह या ज्यादा से ज्यादा साल के अंदर अंदर सब अपनी अपनी जगह पर वापस लौट जाएंगे। चूंकि इंसान की नीयत, तबीयत, अहलियत, उसकी मेहनत, उसकी सोच वो मुख्तलिफ होती है। दुनिया फिर अपने अपनी जगह पे अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे लोग। जी आगे। मरीम नवाज ने कहा है जिमनी इलेक्शन में 4 सीटें छीनी। ये 4 सीटें नहीं थी, 4 लोटे थे। जी हसन, आपने वोट किसको दिया? मैंने वोट किसी को भी नहीं दिया, चूंकि मुझे अपने अंगूठे पे भी कालक पसंद नहीं है। लोग तो कालक से गुस्ल कर लेते हैं ना, मुझे अपने अंगूठे पे भी काली लकीर पसंद नहीं। जी कहा जा रहा है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ अब सिर्फ 26 किलोमीटर यानी कि इस्लामाबाद के वजीर आज़म होकर रह गए। पता नहीं बेचारा मेयर इस्लामाबाद क्या बेचेगा। राजा रियाज ने ऑफर किया कि इमरान खान के लिए अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ता हूं। कुछ मुहावरे याद आ रहे हैं। एक है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, एक है कमीज लगी फटने न्याज लगी बटने, फिर एक और है ये मुंह और मसूर की दाल, फिर एक और है क्या पिद्दी का शोरमा, और फिर एक और है किथे बिस्मिल्लाह किथे तोर तोर। चलो विफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि जिसने ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां मुसलमान कम है। अच्छा, तो फिर तो पाकिस्तान ही बेहतरीन मुल्क है, क्योंकि लेबन लगने से तो कैरेक्टर चेंज नहीं होते हैं। मुसलमान तो एक प्रैक्टिस का नाम है भाई, लेबल का नहीं। फिर तो दिस इज द बेस्ट कंट्री। ठीक, चले। ख्वाजा आसिफ ने कहा है इमरान खान ने सियासत में जहर घोला है। ये जहर नवाज शरीफ की शक्ल में जनरल जियाउल हक ने खोला था, जिसकी कीमत कौम ने बहुत ज्यादा चुका दी है। अब मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक को भी रहम आ गया लोगों पे। सही, ये जहर तब घुला था। ठीक, मियां जावेद लतीफ ने इमरान खान पर तंज किया है कि गुलाम उसे कहते हैं जिसकी 178 सीटें हों और वो 10 सीटों वाले के आगे लेटा हो, और भगौड़ा उसे कहते हैं जो एक आजाद मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रह चुका हो, लेकिन मुल्क से मफरूर हो और वहां भी मुंह छुपाए फिर रहा हो। जी, भारतीय पार्लियामेंट में झूठा, गधा, चमचा, बदउनवान, नालायक, धोखेबाज, बुज़दिल, बदयानत समेत 40 अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लग गई है। देखो, इससे पता लगता है इस पूरे खित्ते का कैरेक्टर क्या है। एक
بہت سینئر انگریز، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس نے ایک کشمیری مسلمان سے شادی کی، 1857 کے لگ بھگ کی بات ہے. مسلمان کشمیری عورت انگریز سے شادی کرتی ہے، اور پھر کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ بر صغیر کا ہر آدمی بھائی اس کا کسی چیز سے، کسی مذہب سے تعلق ہو، جب بولنا شروع کرتا ہے تو جھوٹ سے آغاز کرتا ہے. یہ کیریکٹر ہے اس خطے کا. اچھا، اب مودی صاحب کی بھی دنیا یہی ہے، ہماری بھی دنیا یہی ہے، فرق تو لمبا چوڑا ہے ہی کوئی نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہی تو جمہوریت کا حسن ہے، اس خطے کی جمہوریت کا یہی حسن ہے، اور ہم جیسوں کی یہی پہچان ہے. اب یہ بین کرنے سے تو نہیں، وہ 4 گالیاں اور ایجاد کر لیں گے. اگر وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو کوئی اس میں کوئی دقت ہوتی ہے مجھ سے کہہ دیں، میں ان کے متبادل ان کو تیار کر دوں گا. جھوٹا، گدھا، چمچا، بدعنوان، نالائق، دھوکے باز، بزدل، بددیانت، کیا خوبصورت لفظ ہیں، جچتے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز پہ جچتے ہیں. اور جب یہ ایک دوسرے کے لیے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں تو شاید زندگی میں پہلا اور آخری سچ بول رہے ہوتے ہیں. جی یقیناً. صاحب، اتر پردیش میں مودی کی تصویر کو کوڑے میں پھینکنے پر صفائی ملازم کو نوکری سے نکال دیا. دیکھو، کوڑے دان میں پھینکنے پہ تصویر نہیں، مودی صاحب کو اس بات پہ فکر کرنا چاہیے کہ ان کو تاریخ کے کوڑے دان میں نہ جانا پڑے. وہ ایک مدبر کے طور پہ آئے سامنے، ان میں ساری اہلیت ہے، ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. تاریخ کے کوڑے دان میں جانے سے ڈریں، باقی تو یہ چلے. اداکارہ سجل نے کہا ہے میں ابھی تک محبت کے معنی تلاش کر رہی ہوں، آپ کو معلوم ہے تو بتا دیں. نہیں، دیکھو، محبتوں شہبتوں کے معنی مونی نہ تلاش کیا کرو. انسانی رشتہ جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، ماں بیٹے کا ہو، بہن بھائی کا ہو، شوہر بیوی کا ہو، کوئی رشتہ. دیکھو، ایک پیغمبر ہیں یرمیا، ان کا ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انسان دریا میں تیرتی ہوئی 2 لکڑیوں کی طرح ملتے ہیں، جیسے 2 تنے سمجھ لو، بکھرے ہوئے دریا میں 2 لکڑیوں کی طرح ملتے ہیں. کچھ دیر اکٹھے تیرتے ہیں، پھر اپنی اپنی سمت میں روانہ ہو جاتے ہیں، پھر کبھی کسی کو کسی کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ جو ہے محبت شعبت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، 4 دن کا کھیل ہے ٹوٹل. اس کے بعد کون جانے کس نے کہاں ہونا ہے. اس چکر میں نہ پڑو بھی. صاحب، محاورے کی تشریح کر دیں، ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. لیکن جمہوری ڈائن، جمہور یعنی عوام کا ایک گھر بھی نہیں چھوڑتی، ہر گھر میں صفحے ماتم بچتی. جی صاحب، مقبول محاورہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر عورت ہو میرا جسم میری مرضی ٹائپ کی، تو پھر خدا کی پناہ. آگے چلیں. صاحب، ایک سیاستدان کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ بوٹ. ہاتھ وات نہیں ہوتا، بوٹ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے صاحب، کوشچنز اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا. اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.